बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। गाजा में मलबे के ढेर पर मनाई गई क्रिसमस। फलस्तीनी ईसाइयों ने की अमन की दुआएं। बैतलहम चर्च में भी रौनक़े नदारत। मशीन गनों से बच्चों को मारा जा रहा है। स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर बम गिराए जा रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में उठाया इस्राएली बर्बरियत का मसला। गाजा में 23 फलस्तीनी जाँ बहक। कतर ने कहा सीज फायर के लिए बातचीत जारी है। मगरबी किनारे में इस्राएली ब्रिगेडियर हलाक। इसराइल में हूसियों के ताज़ा हमले। तेल अवीव में दहशत। यमनियों ने कहा गाजा में जारहियत रुकने तक कार्रवाइयां करते रहेंगे। इसराइल को इस्माइल हानिया की हलाकत के लिए जवाबदेह बनाया जाए। ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल से किया मुतालबा। सीरिया में मिलिटेंट ग्रुप्स को फौज में शामिल किया जाएगा। नए वजीर खारिजा ने ईरान से कहा बदअमनी को हवा ना दे। क्रिसमस के दिन यूक्रेन में रशिया के बड़े हमले। एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा गैर इंसानी कार्रवाई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले। तालिबान हुकूमत ने कहा जवाब देंगे। दोनों मुल्कों के बीच तनाव। काज़ाकिस्तान में अज़रबैजान का हवाई जहाज तबाह। 42 मुसाफिर हलाक। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। कैप्टन रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। क्रिसमस के दिन गाजा में सैकड़ों फलस्तीनियों ने मलबों के ढेर पर अमन की दुआएं की। गाजा के रवायती मकाम पर क्रिसमस ट्री को सजाया गया, जहां नामालूम सिपाही का चौक है। किसी वक्त यहां गाजा की भरपूर रौनकें क्रिसमस के दिन होती थी, लेकिन गाजा पिछले 15 महीनों से इसराइल के मुसलसल हमलों की जद में है और तबाह ताराज हो चुका है। हर तरफ मलबे के ढेर हैं। हमले अब भी जारी हैं। गाजा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में क्रिसमस तकरीब हुई। इस मौके पर मकामी ईसाइयों ने कहा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि मुसलसल दूसरा क्रिसमस और ये बर्बादी, यानी मुसलसल दूसरे क्रिसमस को ये बर्बादी आई है। उन्होंने कहा कि हमें कोई खुशी नहीं है, त्यौहार का कोई जज्बा या स्पिरिट नहीं है। हमें ये तक नहीं पता कि क्या कल हम जिंदा रहेंगे। गाजा में 1,100 से ज़्यादा ईसाई रहते हैं। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी रहनुमा पोप फ्रांसिस ने गाजा में इसराइली हमलों की मजम्मत की है। पोप ने इतवार को अपने खिताब में कहा कि उन्हें गाजा में जुल्म और ज़्यादतियों पर बहुत अफसोस और दर्द है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिडोन सार और इसराइल के सफारतकारों ने पोप के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दोगलेपन से काम ले रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया गया। फ़लस्तीन के बैतलहम में चर्च ऑफ नेटिविटी में ईसाइयों ने क्रिसमस मनाया। बैतलहम वो जगह है जहां हज़रत ईसा पैदा हुए थे। दूसरी तरफ पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में क्रिसमस की इबादतों की क़यादत की। बैतलहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का रंग फीका रहा। माजी में सैकड़ों लोग बाहर के मुल्कों से बैतलहम आते थे और क्रिसमस मनाते थे। वेटिकन के सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने ईसाइयों से कहा कि वो जंगों के बारे में सोचें, इस बारे में सोचें कि कैसे मशीन गनों से बच्चों को मारा जा रहा है, बमों से स्कूलों और हॉस्पिटल्स को ढाया जा रहा है। उन्होंने इसराइली हमलों को जुल्म करार देते हुए उनकी मजम्मत की।
قطر نے کہا کہ غازہ سیز فائر کے لیے بات چیت جاری ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں سفارتی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ قطر کے وزیر اعظم کے ایڈوائزر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ایجپٹ کے تعاون سے تکنیکی سطح پر بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں امریکہ بھی حصہ لے رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کچھ معاملوں پر اتفاق ہوا ہے اور بعض معاملوں پر ابھی اختلافات برقرار ہیں۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے اور بربریت جاری ہے۔ چہارشنبے کی صبح سے کیے گئے حملوں میں 27 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ایک حملہ بریجی کیمپ پر کیا گیا۔ بیت حنون میں بھی حملہ ہوا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 45,361 بتائی گئی۔ مغربی کنارے میں ایک بم دھماکے میں اسرائیلی فوج کا ایک بریگیڈیئر ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مغربی کنارے کے طول کرم میں ایک فوجی گاڑی بم کی زد میں آ گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے جاری رکھے۔ حوثی ایک سال سے زیادہ عرصے سے اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک غازہ میں حملے روکے نہیں جاتے وہ اسرائیل کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ یمن کے حوثیوں نے 2 دنوں میں دوسری بار ہائپرسونک میزائل سے حملہ کیا۔ ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے فوج کو حوثیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ اس آپریشن میں فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا اور اس میں تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ حوثیوں نے اسرائیلی دشمن کے خلاف لڑائی کا 5واں مرحلہ شروع کیا ہے اور اس کے نتیجے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوجیں فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں اپنے آپریشنز کریں گی۔ یحییٰ سری نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور جب تک غازہ میں جارحیت روکی نہیں جاتی اور غازہ کی ناکہ بندی ہٹائی نہیں جاتی اسرائیل کے خلاف حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی میڈیا میں حوثیوں کے حملوں کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ مسلسل چوتھی رات سینٹرل اسرائیل میں حوثیوں نے میزائل حملے کیے۔ خبروں میں کہا گیا کہ IDF نے حوثی حملوں کو روکا ہے۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے کئی بڑے حملے کرتے ہوئے اسرائیل کو نقصان پہنچایا تھا۔ کئی معاملوں میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم حوثی حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ خبروں میں کہا گیا کہ حوثیوں کے تازہ حملوں سے کم 9 اسرائیلی زخمی ہوئے تھے۔ ان حملوں میں تل ابیب میں ان حملوں سے دہشت پھیل گئی۔ حملوں کے دوران سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں اور لاکھوں لوگوں نے شیلٹر ہومز میں پناہ لی۔ بتایا گیا کہ تل ابیب میں تناؤ ہے اور عہدیدار عوام کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ایران نے UN سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے اپنی زمین پر اسماعیل ہانیہ کی اسرائیل کے ہاتھوں ہلاکت کا مسئلہ اٹھایا۔ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے یہ بات مانی تھی کہ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل نے ہلاک کیا ہے۔ ایرانی سفیر نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز اور سیکیورٹی کونسل کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے بڑے شرمناک انداز میں ایک آزاد ملک کے اندر ایک سیاسی لیڈر کو ہلاک کرنے کا اقرار کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ دنیا کا فرض ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کی جارحیت اور اس کی دہشت گردی کے لیے جواب دہ بنائے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح حماس اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اسی طرح حوثیوں کی قیادت کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ سیریا کے نئے عہدیداروں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا ہے جس کے تحت انہیں ڈیزالو کر دیا جائے گا اور فوج میں شامل کیا جائے گا۔ سانا نیوز ایجنسی نے نئے لیڈر احمد الشرا کے حوالے سے یہ بات بتائی جو اب عملاً سیریا کے حکمراں ہیں۔ یہ سمجھوتہ تمام گروپوں کے لیے ہوگا لیکن اس میں کرد فورسز شامل نہیں ہوں گی جو نارتھ ایسٹ سیریا میں ایکٹیو ہیں۔ احمد الشرا نے کہا کہ حکمراں ملک کے اندر کسی کو بھی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرد فورسز کو بھی سمجھوتہ کرنا چاہیے۔ سیریا کے نئے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے ایران سے کہا ہے کہ وہ سیریا میں بدامنی کو ہوا نہ دے بلکہ سیریا کے عوام اور ملک کی خود مختاری کا احترام کرے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں شیبانی نے ایران کی طرف سے ایک بیان پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیریا میں بدامنی پھیلانے والوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ہم اس طرح کی کوششوں کے نتیجوں کے لیے انہیں جواب دہ بنائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے اتوار کو سیریا کے نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جنہوں نے ملک میں استحکام متاثر کیا ہے۔ سیریا کے نئے وزیر خارجہ ایرانی لیڈر کے بیان پر ری ایکشن دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران
کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے سیریا کے وسائل پر قبضے کے لیے ایک سازش کی ہے۔ تو کرسمس کے دن یوکرین سے بھی ایک بری خبر آئی ہے۔ رشیا نے یوکرین میں بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ان حملوں کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ جب یوکرین میں ہزاروں لوگ کرسمس منا رہے تھے، بڑے پیمانے پر حملے کرتے ہوئے خاص طور پر انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا نے جان بوجھ کر کرسمس کے دن یہ حملے کیے ہیں۔ یوکرین کی ایئر فورس نے کہا کہ 184 میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ رشیا نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے ٹارگٹس حاصل کیے گئے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں لوگوں نے حملوں کو روکنے کے دوران میٹرو اسٹیشنز میں پناہ لی۔ کئی لوگ خوف کے عالم میں تھے۔ رشیا نے 170 سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز داغے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حملے میں ایک آدمی مارا گیا اور ملک کے کئی علاقوں میں بجلی چلی گئی۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کی ایئر فورس نے 50 سے زیادہ میزائلز کو مار گرایا، لیکن بعض میزائلز نشانے پر لگے۔ یوکرین انرجی کمپنی نے کہا کہ ان حملوں سے تھرمل پاور پلانٹ کو بھاری نقصان پہنچا۔ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جب کرسمس کے دن لوگ جشن منا رہے تھے، انہیں اندھیرے سے دوچار کر دیا گیا۔ یہ شیطانی حرکت ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ یوکرین نے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ وہ مزید فوجی مدد دیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ انجینئرز بجلی کے سسٹم کی مرمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نپرو صوبے کے گورنر نے کہا کہ رشیا علاقے کے پاور سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ رشیا نے خارکیف میں بھی حملے کیے۔ خارکیف کے گورنر نے کہا کہ عہدیداروں نے 40 لوگوں کو ایک علاقے سے بچایا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تازہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ طالبان حکومت نے پاکستان پر سرحد پار سے بمباری کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ حملہ عالمی اصولوں کے خلاف ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج نے پکتیا صوبے کے برمل ضلع میں بمباری کی، جس سے کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے ان خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بعض میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ان حملوں میں 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ طالبان نے کہا کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستانی فوج نے ساؤتھ وزیرستان میں ایک آپریشن کرتے ہوئے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز اور سیویلینز پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں کا جواب دیتے ہوئے 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی رات 13 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی فوج کے حوصلوں کی تعریف کی۔ قازقستان میں ایک مسافر ہوائی جہاز گر کر تباہ ہو گیا، جس سے درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس ہوائی جہاز پر 70 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ آذربائیجان کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس حادثے میں کم سے کم 30 لوگ زندہ بچے ہیں۔ یہ جہاز آذربائیجان سے ہی اڑا تھا۔ آذربائیجان ایئر لائن کی فلائٹ میں قازقستان کے شہر اکاتو کے قریب ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کی۔ اس دوران اس میں آگ لگ گئی۔ یہ جہاز رشیا کے گروزنی جا رہا تھا، لیکن اسے دوسری طرف موڑا گیا کیونکہ اس کی وجہ کوہر بتائی گئی۔ اس حادثے کی ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ رشیا کی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ اس جہاز کی پرندوں کے جھنڈ سے ٹکر ہوئی۔ اس ہوائی جہاز پر 62 مسافر اور کرو ممبرز سوار تھے۔ عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ حادثے میں کم سے کم 42 مسافروں کی جان گئی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ حادثے کے بعد ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کے ساتھ کئی لوگوں نے اس کے ویڈیوز بھی بنائے جو اب وائرل ہیں۔ کرکٹ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جمعرات سے باکسنگ ڈے ٹیسٹ شروع ہوگا۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں انڈین کیپٹن روہت شرما اوپننگ کریں گے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ کے ایل راہل کو نمبر 3 پر بھیجا جائے گا، جنہوں نے اب تک اوپنر کی حیثیت سے اس سیریز میں اچھا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے سیریز میں اب تک انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ 235 رنز بنائے۔ ان کا ایوریج 47 رہا۔ انہوں نے 2 ہاف سینچریز بنائی۔ فی الحال سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر سیریز کھیلی جا رہی ہے۔ روہت شرما اب تک بیٹ سے کوئی اچھا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔
غازہ میں ملبے کے ڈھیر پر منائی گئی کرسمس، فلسطینی عیسائیوں نے کی امن کی دعائیں، بیت لحم چرچ میں بھی رونقیں ندارت۔ مشین گنوں سے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اسکولوں اور ہاسپٹلز پر بم گرائے جا رہے ہیں، پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں اٹھایا اسرائیلی بربریت کا مسئلہ۔ غازہ میں 23 فلسطینی جاں بحق، قطر نے کہا سیز فائر کے لیے بات چیت جاری ہے، مغربی کنارے میں اسرائیلی بریگیڈیئر ہلاک۔ اسرائیل میں حوثیوں کے تازہ حملے، تل ابیب میں دہشت، یمنیوں نے کہا غازہ میں جارحیت رکنے تک کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ اسرائیل کو اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے لیے جواب دہ بنایا جائے، ایران نے سیکیورٹی کونسل اور سیکریٹری جنرل سے کیا مطالبہ۔ سیریا میں ملیٹنٹ گروپس کو فوج میں شامل کیا جائے گا، نئے وزیر خارجہ نے ایران سے کہا بدامنی کو ہوا نہ دے۔ کرسمس کے دن یوکرین میں رشیا کے بڑے حملے، انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا، زیلنسکی نے کہا غیر انسانی کارروائی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے ہوائی حملے، طالبان حکومت نے کہا جواب دیں گے، دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ۔ قازقستان میں آذربائیجان کا ہوائی جہاز تباہ، 42 مسافر ہلاک، ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران حادثہ۔ انڈیا آسٹریلیا باکسنگ ڈے ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا، کیپٹن روہت شرما اوپننگ کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔